अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। मशहूर कहावत है कि कत्ल कभी छुपता नहीं और जुर्म अपने निशानात छोड़ता है, लेकिन इन निशानात के ज़रिए मुल्ज़मान तक वही तफ्तीशी अफसरान पहुंच सकते हैं जो बारीक बीनी से, सख्त मेहनत के साथ और दिलचस्पी से इन निशानात पर काम करें। आज हम गालब मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर एक नामालूम लड़की की लाश पुलिस को बरामद हुई और इनके पास कोई शवाहद नहीं थे कि ये लड़की कौन है और इसको किसने कत्ल किया। सिर्फ जाए वक़ूआ से मिलने वाले एक शवाहिद पर जब मेहनत से तफ्तीश की गई तो ना सिर्फ मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए बल्कि उन्होंने इकबाल जुर्म भी किया। हम इसी हवाले से मुतलका पुलिस अफसरान और मुल्ज़मान से भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस लड़की को कत्ल करने के बाद इसको यहाँ पर नाले में फेंका। हम अपने नाजरीन को मुल्ज़मान से और पुलिस अफसरान से जो बात होगी वो भी दिखाएंगे। नाज़रीन, अपनी साली को गला दबाकर कत्ल करने के बाद उसकी लाश को रस्सियों से बांधकर गालब मार्केट के इलाके में नाले में फेंकने वाला मुल्ज़म अपने साथी समेत गिरफ्तार हो चुका है। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या नाम है? सरफराज अहमद। सरफराज, वो तुम्हारी साली जो है वो कितनी देर से तुम्हारे पास थी? सर वो घर से तकरीबन 10-11 माह से आई हुई थी। तो तुम्हारी बीवी को नहीं पता था? सर पहले जब आई थी तो 4-5 दफ़ा घर भेज दिया था उसको, तब घर वाली को पता था। अब जब लास्ट दफ़ा आई थी तकरीबन कोई 4-5 माह हुए हैं, तब नहीं पता था। तो 4-5 माह से तुमने कहाँ रखा हुआ था? सर उसे वहाँ पे मकान लेके दिया था घर पे। किस इलाके में? चुंगी अमरसदू में। वो फ्लैट था? क्वार्टर टाइप था वो। तो वहाँ वो अकेली रहती थी? हाँ जी सर। तो तुम्हारी बीवी को बिल्कुल नहीं पता चला कि 11 माह से वो तुम्हारे पास है? नहीं सर। फिर उसको कत्ल क्यों किया तुमने? सर उसका यही था कि भाई मेरे साथ निकाह कर लो और बीवी बच्चे छोड़ के मेरे पास रहो। यानी पहले उसकी बहन जो है वो उसको तलाक दो और फिर उससे निकाह करो? हाँ जी। फिर तुमने उसको कत्ल कर दिया? नहीं सर मैंने नहीं, यानी कि उसका रोज़ दिन आए दिन जो है ना यही लड़ाई झगड़ा रहता था, उनको छोड़ के मेरे पास रहो बस। मैंने तो हालांकि नौकरी पे लगाया हुआ था उसे, ठीक है, लेकिन ये है कि वो आए दिन मुझे धमकियाँ देती रही है कि मैंने घर बता देना, ये कर देना, मैंने अपने आप को मार देना है, ऐसे उसे जो फ़ोन में भी जो मेरे रिकॉर्ड है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। तो आपकी बेटी की तरह थी, तो आपको कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर बड़ी दफ़ा ख्याल आया, बड़ी दफ़ा उसे समझाया भी है, लेकिन ये है कि वो मुझे ही ब्लैकमेल कर रही थी। क्या ब्लैकमेल कर रही थी? यही है कि निकाह करके बीवी बच्चे छोड़ के मेरे पास रहो बस, और कहीं नहीं जाना। तो तुमने उसके घर वालों को, अपने ससुराल को क्यों नहीं बताया? पहले 3-4 दफ़ा बताया, उसको लेके भी गए हैं, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा करके उनको निकाल दिया गया दोबारा। नहीं, तुमने ससुराल जब पहले भिजवाया तो क्या कहा उनको? कि ये यहाँ आई हुई है, क्योंकि अब जो आई है घर वालों ने इनको ढूंढा ही नहीं है। मैंने फिर भी भेजा था, ये वहाँ गई है, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके इसको दोबारा निकाल दिया था। नहीं, जब तुमने 4 बार पहले भेजे तो अब 11 माह से तुम्हारे पास थी, तो अब दोबारा क्यों नहीं बताया? सर इसने बहुत सी कस्में बच्चों के ये वास्ते उसे दिए हुए थे कि नहीं बताना, ठीक है, तो पता है कि मैं बच्चों की खातिर ये सब कुछ करता हूँ, तो फिर इसलिए मैंने नहीं बताया। तुमने अपनी बीवी को भी नहीं बताया? नहीं सर। और अपने ससुराल को भी नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बस सर आपको बताया कि वो कस्में वास्ते दिए हुए थे बच्चों के उसने, तो इस वजह से मजबूर था मैं। आपने ये जो इलाका आप कोट लखपत में उसको कत्ल करते हैं, फिर आके गालब मार्केट के नाले में फेंकते हैं, तो ये आपको आपके साथी जो है जवेद, उसने कहा था कि यहाँ फेंकें? बस सर ऐसा तो नहीं है, बस उसने जो है ना फ़ोन पे धमकियाँ दी थी कि मैं अपने आप को मार दूंगी। ये वो इसको तो लेके गया था कि उसको समझाने के लिए लेके गया था, लेकिन आगे गया तो उसने आगे काम ही सारा ख़राब किया हुआ था। बस वो देख के तो ज़रा प्रॉब्लम में आ गए हैं, परेशान हुए हैं कि अब इसका क्या करें हम। क्या उसका गला दबाया आपने? क्या किया कि रस्सी के साथ उसको कत्ल किया? सर उसने पहले ही अपना दुपट्टा जो है ना गले में डाला हुआ था, पता नहीं फंदा लगाया, जो भी लगाया, उसकी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब थी, सांस बिल्कुल एंड पे थी तकरीबन। नहीं, अगर उसने खुद लगाया तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं इतला की? सही इसी वजह से कि भाई अगर मैं हॉस्पिटल भी लेके जाता हूँ तब भी मैं फंस रहा हूँ, अगर पुलिस को भी बताता हूँ तो इधर मैं ही रहता हूँ, तो मैं ही फंस रहा हूँ। बस ऐसे ही इसमें जो है ना बस ज़हन ने काम नहीं किया, तो मैंने कहा इसे साइड पे कहीं लगा दें, ये हमसे गलती हुई है। सर फिर जब तुम उसकी लाश लेके आए हो रिक्शे पे, वो रिक्शा तुम्हारा अपना है? जी रिक्शा अपना है मेरा। जवेद तुम्हें कहाँ से मिला था? ये मोहल्ले ही में रहता है सर। फिर जब रास्ते में तुम्हें किसी ने नहीं रोका, किसी ने देखा नहीं है कि तुम्हारे रिक्शे में लाश पड़ी? नहीं सर। यहाँ फेंकने के बाद, लाश फेंकने के बाद तुम कहाँ गए? सर सीधा घर ही चले गए थे। फिर घर जाकर तुम सो गए? नहीं सर, नींद तो अभी तक नहीं आई। तुमने अपने घर भी किसी को नहीं बताया? नहीं सर, घर में नहीं बताया। फिर पुलिस का तुम्हारे साथ कैसे राब्ता हो? ये तो सुबह मैं ड्यूटी पे जा रहा था, ऑटो निकाला है, तो जहाँ पे मैं स्टॉप पे सवारी लेता हूँ अपनी, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे पकड़ा है।
اب تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ جی گناہ تو کیا ہے, اس چیز کا احساس ہے کہ گناہ ہوا ہے, مجھ سے پچھتاوا ہو رہا ہے. اس وقت پچھتاوا نہیں تھا جب تم بیٹی کی طرح, جو تمہاری بیٹی کی عمر کی سالی ہے, اس کے ساتھ تم نے تعلقات بنائے اور اس کو 11 ماہ سے تم نے ایک الگ فلیٹ میں رکھا ہوا تھا؟ سر بڑا خیال ہے, بڑا میں نے اس کو سمجھایا بھی ہے, اسے جاب پہ بھی لگوایا, لیکن یہ ہے کہ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کہ مجھے ہی الٹا بلیک میل کر رہی تھی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرکزی ملزم جو ہے سرفراز, جس نے اپنی سالی کو قتل کیا ہے, اس نے جو بھی بتایا, اس کا ایک ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید مسیح. ہم اس سے بھی بات کریں گے اور اس سے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی سرفراز بتا رہا ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ اس نے صحیح بتایا. کیا نام ہے؟ جاوید. جاوید, تم کب اس کے ساتھ گئے؟ سر تقریباً جب ان کی ڈیتھ ہونے سے تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے گئے تھے ہم گھر سے. جب نکلے اس نے تمہیں کیا بتایا کہ میرے ساتھ کیا کہہ کے یہ تمہیں ساتھ لے کے گئے؟ سر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا, ان کی فون پہ بات ہو رہی تھی, یہ کافی دیر سے جھگڑا کر رہے تھے فون پہ ہی. نہیں, تم جب فلیٹ پہ اس کے ساتھ گئے ہو تو کیا کرنے گئے ہو؟ اس نے کیا کہا تھا تمہیں؟ تو یہ کہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ کچھ مان جائے, کیونکہ وہ اس کا یہ بیان تھا میرے سے نکاح کرو. تو میں نے بھی انہیں فون پہ یہی کہا تھا کہ یار یہی سنو کہ بھائی اس سے نکاح ہو جائے گا آپ کا صبح. تم کیا کام کرتے ہو؟ میں موٹر مکینک ہوں, ورک شاپ ہے میری. تمہیں یہ پتا تھا کہ یہ اس کی سالی ہے؟ جی سر مجھے پتہ ہے. تو پھر تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ پولیس کو کیوں نہیں بتایا یا اس کے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ سر کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں, فرسٹ ٹائم ہوا تھا تو میرے خود کے یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے. اچھا, جب تم وہاں گئے ہو فلیٹ پہ اس کے ساتھ, پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں سر جیسے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے ویسے پڑی ہوئی تھی. تم باہر کھڑے تھے؟ جی سر میں اندر یہ سرفراز گیا تھا؟ جی سر. اس نے تمہیں باہر آ کے کیا بتایا؟ کہ اس کی حالت کافی ڈاؤن ہے, کہ یعنی کہ وہ مر چکی ہوئی ہے. پھر تم اس کے ساتھ اندر گئے جی سر. تو تم نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اس کی لاش جو ہے وہ چادر میں لپیٹ کے اس کو رسیوں سے باندھ کے نالے میں پھینک دیتے ہیں؟ جی سر کچھ ایسا ہی تھا. کیوں کہا تم نے ایسا؟ بس سر اس ٹائم بتا رہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ. پھر تم جب لاش پھینکنے اس کے ساتھ ہی آئے ہو جی سر. تو ہمیں کیمرہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ لاش جو ہے وہ کسی نے اپنے شولڈر پہ رکھی ہے, اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کو نالے میں پھینکا ہے. وہ تم نے رکھی تھی؟ نہیں سر. وہ سرفراز نے رکھی ہے. جی سر. پھر تم اس کے ساتھ ہی واپس گئے؟ جی سر واپس کہاں گئے تھے؟ گھر واپس آ گئے تھے. تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ اس نے اپنی سالی کو قتل کر دیا؟ سر بس بتایا آپ کو کہ اس ٹائم کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابھی تک ابھی کیا سمجھ آ رہی ہے اور کیا سوچ رہے ہو؟ بس سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایسی غلطی کبھی نہ ہم لوگوں سے کروائے. تمہارے کتنے بچے ہیں؟ نہیں جی میں سنگل, ابھی شادی نہیں کی میں نے. تم کتنی بار اس فلیٹ پہ اس کے ساتھ گئے ہو؟ یہ سیکنڈ ٹائم ہی تھا. پہلے جب گئے ہو تو پہلے کیا کرنے گئے ہو؟ پہلے بھی ان کا یہی لڑائی جھگڑا تھا, اسی چیز پہ صرف منانے گئے تھے تو ہم واپس آ گئے تھے. اس ٹائم ان کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی. کیا منانے گئے تھے اور کیا تم نے اس کو سمجھایا جو ناراضگی ختم ہو گئی؟ یہ کہ ان سے جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ یہاں آئے ہوئے ہیں جاب کر رہے ہیں تو سکون سے جاب کریں. انہیں کیوں آپ بار بار اسی چیز پہ ٹارچر کر رہے ہیں کہ نہیں جی میرے ساتھ نکاح کریں نکاح کریں نکاح کریں. بس تم اتنے سمجھدار ہو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تم جاؤ گے تو اس کا مسئلہ سالو ہو جائے گا, تو تم نے اس لڑکی کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ گھر واپس چلی جاؤ؟ یہ تو بس یہ غلطی ہو گئی تھی ہمارے سے. تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں بھی میاں میر کالونی کا رہنے والا ہوں. اس کے محلے دار ہو؟ جی سر. کتنی دیر سے دونوں اکٹھے رہتے ہو؟ تقریباً 8-10 سال سے. تو اس کا تو رکشہ ٹریس ہوا, یہ گرفتار ہوا, تم تک پولیس کیسے پہنچی؟ اس نے بتایا سر میرا جی انہوں نے بتایا کہ تم خود پیش ہوئے؟ میری شاپ پہ آ گئے تھے. یعنی اس نے بتایا کہ میرے ساتھ جاوید مسیح تھا تو وہ تمہاری شاپ پہ آ کے تمہیں گرفتار کیا؟ جی سر. ناظرین آپ نے دیکھا مرکزی ملزم سرفراز اور اس کا ساتھی جاوید مسیح جو ہے وہ انہوں نے ایک بالغ جرم بھی کیا ہے اور ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اس بچی کو قتل کرنے کے بعد نالے میں لاش پھینکی. تفتیشی ٹیم میں جو ایک اور بھی ایسے شامل تھے جنہوں نے بڑی محنت سے جو ہے وہ ان ملزمان کو ٹریس کیا اور ان تک پہنچے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بعد آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا, آپ اسی تفتیشی ٹیم کا حصہ تھے, کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ان ملزمان کو ٹریس کیا؟ جب ہمیں نامعلوم ڈیڈ باڈی کی کال موصول ہوئی 15 پہ کہ یہ نامعلوم ڈیڈ باڈی نالے سے ملی ہے, لوگوں نے بھی آ کے بتایا, بعد میں کال بھی آئی, وائرلیس پہ کال چلی. میں اپنے ایس ایچ او انچارج انویسٹیگیشن کے ہمراہ وہاں پہ جائے وقوع پر پہنچے ہیں. وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی تھی جو کہ بیڈ شیٹ کے اندر اور رسیوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی, بیڈ شیٹ کے اندر لپٹی ہوئی تھی. وہ ڈیڈ باڈی کی صورتحال دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی کوئی تقریباً چند گھنٹے قبل اسے قتل کیا گیا ہے. تو
اس کے بعد جب ڈیڈ باڈی کو ہم نے مردہ خانے منتقل کیا اس کے بعد ہم نے اس پہ تفتیش شروع کر دی. اس کے اندر ہمیں سیف سٹی سے بھی کافی مدد ملی کہ سیف سٹی کے کیمروں سے ہمیں پھر ایک رکشہ لوکیٹ ہوا کہ اس رکشے کے میں 2 کس سوار آتے ہیں, وہ ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا نالے کے اندر پھینکتا ہے, ایک شخص نالے کے اندر پھینکتا ہے اور دوسرا رکشہ لے کر دونوں رکشے پہ فرار ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح سیف سٹی کیمراز کے ذریعے جو ہے وہ محنت کر کے پولیس ان ملزمان تک پہنچی. یہ ایک میسیج ہے اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ تمام آئی او کو یہ بتانا چاہیے اور ان کو کہنا بھی چاہیے. وہ کہتے بھی ہیں کہ باریک بینی سے تفتیش کی جائے اور محنت کی جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملزم جو ہے وہ کیفر کردار تک نہ پہنچے. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دیگر لوگوں سے بھی بات کریں گے. مقتولہ روبینہ کے بھائی جو ہیں وہ کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس قتل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, بہت افسوس ہوا ہے. ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے. آپ بھی ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاں جی, پولیس ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے, ان کی بڑی مہربانی ہے. افسران جو ہے نا بڑی محنت سے 2-3 دن میں ہی انہوں نے میری کزن لگتی ہے یہ رشتے میں, اس کا جو ہے نا مرڈر ہو گیا تھا. ہمیں اخبار سے تراشے کی مدد سے نا ہمیں پتہ چلا ہے, اخبار میں تصویر دیکھی تھی, نامعلوم لڑکے کی بوری بند لاش ملی ہے. ہم نے پہچان کے یہاں پہ آئے ہیں, پولیس نے بڑی مدد کی ہے ابھی تک ہماری. ہم آگے بھی ہم یہی پولیس سے توقعات رکھتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ جو ہے نا ملزموں کو کیفر کردار تک سخت سے سخت سزا دلوانے میں ہماری مدد کرے گی. اچھا یہ بتائیں کہ ملزم جو ہے اس کا یہ کہنا ہے سرفراز کا کہ پہلے بھی 3-4 بار بچی جو ہے وہ لاہور آئی اور میں نے خود وہاں پر پہنچائی. یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. اس نے ورغلا پھسلا کر جو ہے نا میری کزن کو جو ہے نا یہاں پہ رکھا ہے 11 مہینے, اسے ورغلاتا رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے بلیک میل کرتا رہا ہے. اسے سزا ملنی چاہیے. ہمارے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے. آپ نے جیسے کہ اس کو پہلے بھی ایک بچی کا رشتہ دیا تو کبھی آپ کو شک نہیں ہوا کہ دوسری بچی جس کا مرڈر کر دیا اس نے, اس کے ساتھ اس کے کوئی ایسے تعلقات؟ نہیں, ہمارے سامنے ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم اسے جو ہے نا لاہور, پہلے ہم نے پشاور بھیجا, وہ پشاور سے یہ سرفراز اسے ورغلا کر یہاں تک لے کے آیا. تو اسے 10-11 ماہ اس نے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے. پھر اسے وہ پہلے ہی مریضہ تھی, اسے جو ہے نا اس نے بہت ٹارچر کر کے اس کے ساتھ قتل کر کے اسے بڑی زیادتی کی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کو نشے والی گولیاں بھی جو ہے وہ کھلاتا تھا تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے یا سو جائے. اس طرح کی بات آپ کے سامنے آئی؟ بس اس کی بیماری کی وجہ سے اسے دوائیاں وغیرہ کھلاتا تھا, کبھی زیادہ کھلا دی کبھی کم کھلا دی, اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. اور اب جو ہے نا اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا. ہم لوگ امید یہی کرتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ مزید بھی تعاون کرے گی. آپ نے گھر والوں کو بتا دی ہے؟ جی, میرے گھر والوں کو سب کو پتہ ہے. ہم لوگوں نے تدفین وغیرہ اس کی کر دی ہے, ٹھیک ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے احسن طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے لاش ہمارے قبضے میں دے دی, ہمیں جو ہے نا ہمارے حوالے کر دی تھی, ہم نے اس کی تدفین کر دی. اچھا, ہماری جو دوسری بہن جو اس کی بیوی ہے وہ اس کا جس کو بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے اس نے, اپنی بیٹیوں جیسی سالی کے ساتھ زیادتی بھی کی, اسے قتل بھی کر دیا, تو ان کا کیا کہنا ہے, آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. وہ بیچاری بھی بڑی پریشان ہے. ہم لوگ بھی اس چیز سے جو ہے نا بڑے پریشان ہیں. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کا جو ہے نا گھر خراب ہو, لیکن اسے جو ہے نا سزا بھی ملنی چاہیے. یہ بھی قانون کا تقاضا ہے کہ اسے بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور کسی کی بہن بیٹی میری کزن جیسی مہناز کسی اور کا جو ہے نا درندے کا شکار نہ بنے. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مقتولہ روبینہ کے جو کزن ہیں, بھائی, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ چاہے ہماری دوسری بہن کا بھی گھر اجڑ جائے لیکن اس ملزم کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور اس کو سزائے موت جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم دیگر لوگوں سے بھی بات کریں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انچارج انویسٹیگیشن غالب مارکیٹ رائے آصف جبار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ بغیر کسی شواہد کے جو ان کو لاش ملی گندے نالے سے, انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ملزمان کو ٹریس کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رائے صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. رائے صاحب ہمارے ناظرین کے لیے ذرا تفصیل سے بتائیے گا
کہ آپ کو اچانک ایک لاش ملتی ہے تو پھر آپ ملزمان تک کیسے پہنچے، بلکہ یہ تمام جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ہمارے پروگرام کی وساطت سے وہ اگر دیکھیں جس طرح آپ نے جو ہے وہ محنت کی تو وہ ان کے لیے ایک پیغام بھی ہوگا. ذرا ناظرین کو ڈیٹیل سے بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن. اس طرح ہوا کہ 3 اکتوبر 2020 کو ہمیں جو ہے رات کو تقریباً 5 سے 6 بجے قریب ایک اطلاع ملتی ہے کہ ظفر علی گندہ نالہ کے اندر ایک کپڑے میں لپٹی رسیوں سے بندھی ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. جو اطلاع پا کر میں اپنی ٹیم کے ساتھ فوری موقع پر پہنچا اور میں نے ریسکیو ٹیم کو AD ٹیم کو ہم نے وہاں پہ بلایا. ہم نے ریسکیو 112 کی مدد سے اس ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا. جب اس کو دیکھا تو وہ ایک خاتون کی لاش تھی. سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہمارے لیے تھا وہ یہ تھا، چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یہ لاش ہے کس کی. ہم نے سرسری ملاحظہ کیا لیکن ہمیں اس ڈیڈ باڈی کے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے اس کی شناخت ہو سکے. ہم نے فوری طور پر اس ڈیڈ باڈی کو ڈیڈ ہاؤس میں جمع کرایا. اچھا رائے صاحب، یہ لاش جو ہے وہ کسی بوری میں تھی، کسی تھیلے میں تھی، کس میں تھی؟ یہ ایک وائٹ بیڈ شیٹ میں تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے خاتون کہیں لیٹی ہے، جس بیڈ شیٹ میں ہے اسی بیڈ شیٹ میں اس کو لپیٹا گیا اور رسیوں سے باندھا گیا. جب ہم ڈیڈ ہاؤس پہنچے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیڈ باڈی کو وہاں مانتن جمع کرا دیا اور اس کے بعد فوری فورینسک ٹیموں کو بلا کر اس کے فنگر پرنٹ لفٹ کروائے تاکہ ان فنگر پرنٹ کو نادرہ میں بھجوا کر ان کا تجزیہ کیا جا سکے. مقدمہ جو ہے وہ غالب مارکیٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا. جی مقدمہ نامعلوم افراد، اس میں مدعی جو ہے وہ پولیس بنی. جی اس میں جو ہے مستغیث جو ہے وہ ہمارے ایک پولیس کے سب انسپیکٹر ہیں وہ بنے تھے. اس کے بعد ہم نے ورثہ کی تلاش شروع کر دی. ہم نے اس کا اشتہار شروع کرایا، مختلف اخبارات میں اس کے اشتہار دیے، مختلف جگہ پر اس کے بینر لگوائے، مختلف جگہ اس کے پوسٹر لگوائے اور ہم نے اس کے ورثہ کی تلاش شروع کری. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ہم ملزمان تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے لیے جے وقوع کے ارد گرد موجود جتنے بھی CCTV کیمراز اور سیف سٹی کیمراز یہ ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل تھے. ہم نے فوری طور پر جو وہاں قریب سیف سٹی کا کیمرہ تھا اس کی مدد لینا شروع کی. اس کی مدد لینے پر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یہ ڈیڈ باڈی زیادہ پرانی نہیں، یہ تقریباً 3 اکتوبر اور 2 اور 3 اکتوبر کی درمیانی رات کو، یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ قابل شناخت تھا اور اس کی وضاحت سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ 24 اور سے زیادہ پرانی نہیں ہے. جب ہم نے کیمروں کی مدد لی تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 2 اور 3 کی درمیانی رات کو 3 ساڑھے 3 بجے ایک رکشہ آتا ہے اور نالے کے قریب آ کر وہ اس ڈیڈ باڈی کو جو کپڑے میں لپٹی تھی اس کو پھینک دیتا ہے. ہم نے اس رکشے کو بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا. رکشہ جو ہے وہ مختلف کیمروں کے اندر نظر آیا. وہ ہمارے ادھر صدیق سینٹر کے پاس کیمرہ ادھر نظر آیا، ہمارے مین مارکیٹ نظر آیا، سینٹر پوائنٹ میں نظر آیا، کلمہ چوک میں نظر آیا. انہی کیمروں میں سے ایک کیمرہ ہمارا NPR کیمرہ تھا جس نے اس کی نمبر پلیٹ کو ریڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے رکشے کے مالکان کی تلاش شروع کر دی تاکہ ہم اصل ملزمان تک پہنچ سکیں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پتہ کرنا شروع کر دیا کیمروں کی مدد سے کہ یہ رکشہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں سے رہا ہے. جو پہلی بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ رکشہ آتا ہے کوٹ لکھپت کے علاقے سے اور جاتا ہے میاں میر کے علاقے میں. اس سے یہ بات ہمارے اندازے میں آئی، مشاہدے میں آئی کہ غالباً یہ جو قتل ہے یہ کوٹ لکھپت کے علاقے میں ہوا ہے اور چونکہ ملزمان میاں میر کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں کے رہائشی ہیں. ہم نے میاں میر میں اپنی ٹیم کو سادہ کپڑوں میں لگایا. ٹیم نے 2 راتیں جا کر 48 آورس کے اندر اصل ملزمان تک پہنچی. ہمیں 2 دنوں کی مشقت اور محنت کے بعد وہ رکشہ وہیں نظر آ گیا. جب رکشہ وہاں نظر آ گیا تو ہمارے لیے اگلا چیلنج یہ تھا کہ اب کس طرح، کیونکہ 2 آدمی اس کو پھینک رہے ہیں، کس طرح دونوں کو پکڑا جائے. اگر ایک کو پکڑتے ہیں تو کہیں دوسرا سلپ نہ ہو جائے. جو رکشہ آپ کو ٹریس ہوا سیف سٹی کیمراز کی مدد سے، وہ سم ٹائم اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی کرائے پہ لے کے جاتا ہے، تو آپ نے وہ ملزم کیسے ٹریس کیا جو رکشہ وہاں پہ لے کے گیا تھا نالے کے پاس؟ جی اس میں ہم نے کیونکہ نمبر ہمارے پاس آ گیا تھا، ہم نے ایکسائز سے اس کو ڈیٹا لیا. رکشہ جو ہے وہ دروگہ والے کے ایک شہری تھا، اس کے نام تھا. لیکن جب ہم نے اس کے ID کارڈ سے سمز نکلوائیں تو اس کا یہاں پہ آنا ثابت نہیں ہو رہا تھا. اس سے ہمارے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ آئی کہ یا تو رکشہ کرائے پہ چل رہا ہے یا قسطوں پہ چل رہا ہے یا ایسا کچھ سچویشن ہے. اس کے بعد جب ہم نے اس کو رکشے کو جے وقوع سے جب رکشہ چلا جاتا ہے اس ٹائم کیمروں میں دیکھنا شروع کیا تو یہ میاں میر جاتا نظر آیا. ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر رکشہ چلا جاتا ہے. میرا ذہن یہ تھا کہ ایک رکشہ سوار ایک اترے گا اور اس کو اتار کے رکشہ واپس آ جائے گا، لیکن رکشہ ساری رات اس گلی سے نکلتا ہی نہیں ہے. جس سے ہم نے آگے یہ عکس کیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ملزم ہیں وہ اسی گلی کے رہائشی ہیں، وہ وہیں موجود ہیں. اس سے ویری نیکسٹ ڈے رکشہ کیمرے کے اندر صبح روٹین کے مطابق 8 بجے اسی گلی سے نکلتا نظر آتا ہے. یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو ملزمان ہیں ہمارے یہ وہاں کے یہ ہیں اور ہمیں جو ہے دروگے والا یا کسی اور جگہ کو فوکس کرنے کی بجائے ہمیں میاں میر کالونی کو فوکس کرنا پڑے گا. وہاں پھر ہم نے سفید پارچات میں اپنے ملازمان لگائے.
2 دن کے بعد وہ رکشہ ہمیں ہمارے ملازمان کو وہاں نظر آتا ہے. رکشے کے اندر رکشہ سوار بیٹھا ہے. رکشے سوار کی شکل بالکل اس شخص جیسی ہے جو شخص یہاں پر لاش پھینکتا ہے. لیکن اگلا چیلنج یہ تھا کہ اس کو اس کے محلے میں نہ پکڑا جائے. اس کو محلے میں پکڑتے تو دوسرا الرٹ ہو جاتا, پھر ہمارے لیے ایک لمبا سفر دوسرے کو تلاش کے شروع ہو جاتا. ایک ہمارے پاس ہوتا, دوسرے کو ہم اشتہاری کراتے. یا ہم نے ساری رات جا کر اس چیز کا انتظار کیا کہ یہ رکشہ وہاں سے نکلے. اگلے دن صبح وہ رکشہ اس اسٹینڈ سے نکلتا ہے, میاں میر کالونی سے جب باہر نکلتا ہے تو اس وقت ہم اس کو حراست میں لیتے ہیں. ہم اس کو پکڑتے ہیں, ہم اس کو پوچھتے ہیں. ملزم نے فوری اقبال جرم کر لیا. اس نے کوئی زیادہ ٹال مٹول سے کام نہیں لیا. اچھا ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے گا, یہ جو رکشہ ڈرائیور تھا جی, یہ کیا اس قتل میں بھی ملوث تھا یا صرف یہ لاش پھینکنے کے لیے آیا؟ رکشہ ڈرائیور ہی ملوث تھا. جو ہمارا مین ایکیوز مین کلپریٹ ہے جس کا نام سرفراز احمد ہے, وہ جو رکشہ اس ڈرائیور بچی ہے, کا مقتولہ کا بہنوئی ہے, جو بہنوئی ہے. جی, اس وہ میں خود رکشہ ڈرائیور وہ ہے. خود رکشہ ڈرائیور ہے. وہ اپنا ٹرانسفارمر ریپیئرنگ کا کام بھی کرتا ہے اور پارٹ ٹائم رکشہ بھی چلاتا ہے. اور رکشہ بھی اس نے ہی دروگے والا کی جو پارٹی ہے اسے قسطوں پہ لیا ہوا ہے. جو دوسرا اس کا ساتھی تھا وہ اس کا نام جوید مسیح ہے. وہ اس کا محلے دار ہے. وہ موٹر سائیکل مکینک ہے. جب ہم نے اس کو سرفراز کو پکڑا, ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے, کون ہے, تو اس نے اس کا نام لیا کہ وہ جوید مسیح ہے. اس کی ورکشاپ کی دکان ہے, آپ کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, وہ 10 بجے دکان کھول دیتا ہے. اچھا آصف صاحب, آپ نے چونکہ تفتیش کی ہے تو یہ بتائیے گا جو جاوید مسیح اس کا دوسرا ساتھی ہے, اس کا قتل میں کتنا رول ہے؟ دیکھیں, جس ٹائم قتل ہوتا ہے اس ٹائم جوید مسیح سرفراز اندر تھا, وہ یہ وقوع سر انجام دے رہا تھا. جوید مسیح باہر موجود تھا. جس ٹائم سرفراز یہ وقوع کر بیٹھتا ہے وہ باہر آ کے جوید کو بتاتا ہے کہ مجھ سے ناحق قتل ہو گیا ہے. جاوید کو یہ پتا تھا کہ اندر یہ قتل کر رہے ہیں؟ اصل ارادتاً یہ سرفراز کے اندر کیا تھا یہ نہیں, لیکن جوید بیانی ہے کہ مجھے نہیں تھا پتہ یہ قتل کرنے کے لیے آیا. مجھے یہ کہہ کر یہ لایا تھا کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, کو صلح صفائی کرنی ہے, وہ مجھ سے ناراض ہے. جب سرفراز جوید کو بتاتا ہے کہ میرے سے قتل ہو گیا تو اس کے بعد دونوں اس کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں. سامنے لاش پڑی ہوتی ہے, دونوں لاش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس ٹائم جوید اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اب ہم نے اس کو پراپر ڈسپوز آف نہ کیا تو ہم پکڑے جائیں گے. پھر قتل میں تو شریک ہو گیا نا؟ جی بالکل شریک ہو گیا, اور شواہد مٹانے میں بھی شریک ہو گیا. اس کے بعد یہ دونوں مل کر اسی زمین پر پڑی بیڈ شیٹ جس کے اوپر یہ مقتولہ لیٹی ہوئی تھی اس میں اس کو لپیٹتے ہیں, اور پاس ایک پڑی 4 پائی کا دامن نکال کر اس کو کاٹ کے اس بیڈ شیٹ کو اس سے باندھتے ہیں. باندھنے کے بعد اس کو رکشے میں لوڈ کرتے ہیں اور فیروز پور روڈ سے کلمہ چوک سے ہوتے ہوئے گلبرگ آ جاتے ہیں. اپنے حساب سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے سیف جگہ ہے جہاں ہم اس لاش کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. اچھا آصف صاحب, ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ پہلے لاش جو ہے وہ کوٹ لکھپت کے نالے میں پھینکنا چاہ رہے تھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ غالب مارکیٹ یہاں آ کے یہاں پھینکی انہوں نے. جی, اصل میں ان کا پلان یہی تھا, لیکن وہ جو سڑک تھانے کوٹ لکھپت کے سامنے ہے وہ کافی بزی سڑک ہے اور ساری رات وہ چلتی رہتی ہے. ملزمان کے ذہن میں آیا کہ ہم کیوں نہ یہاں شاید ہم پکڑے جائیں, ہم کیوں نہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کریں. ملزمان کے اندازے اور حساب کے مطابق یہ جگہ سب سے محفوظ تھی, لیکن جیسے آپ جانتے ہیں قتل چھپتا نہیں ہے, اور قاتل کو جو ہے وہ اور جرم جو ہے وہ خود بھی نشان چھوڑتا ہے. تو جرم نشان چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیفر کردار پہ پہنچانا تھا, ان کو سزا دلوانی تھی, اس لیے اللہ نے ہماری مدد کی, ہمارے ذہن میں ایک بات ڈالی اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر ان کو ٹریس کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ ایک نامعلوم لاش جو آپ کو ملتی ہے نالے سے, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرح باریک بینی سے محنت کے ساتھ تفتیش کرتے ہیں اور ملزمان کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں. یہ باقی بھی جو انویسٹیگیشن آفیسرز ان کے بھی پیغام ہے. اور کوٹ لکھپت کا ہم نے بھی وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے, وہاں پر تو ایسے کیمراز بھی نہیں ہیں اس نالے کے قریب, لیکن جہاں انہوں نے پھینکی ہے لاش وہاں سے کیمرے کی مدد سے جو ہے وہ آپ نے ان کو ٹریس کیا ہے. تو یہ لڑکی جو ہے یہ جس جگہ پہ وقوع ہوا ہے وہ گھر کس کا ہے؟ وہ کرائے پہ اس نے لیا ہوا تھا, لے کر دیا ہوا تھا اس کو اپنے حرام کاری کے لیے پچھلے 11 ماہ سے. ملزم جو ہے بہنوئی ہے جو اس مقتولہ. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتاؤں کہ 15 سال پہلے اس ملزم کی مقتولہ کی بڑی بہن کے ساتھ شادی ہوتی ہے. اس ٹائم مقتولہ عمر میں تھوڑی چھوٹی تھی. اس وقت سے اس کی جو ہے وہ اس پہ غلط نظر تھی, اور اس وقت سے ان کے آپس میں پھر نجائز اور غلط مراسم قائم ہو گئے. پچھلے 11 ماہ سے اپنی بیوی کو اور اپنے تمام سسرالی رشتہ داروں کو دھوکہ دے کر اس نے یہاں کوٹ لکھپت کے علاقے میں رکھا ہوا تھا. ان کے کسی رشتہ دار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لاہور میں رہ رہی ہے. تو یہ خود جو میاں میر کی گلی میں رہتا ہے جہاں, تو اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ وہاں ہیں؟ جی ادھر ہی ہیں, لیکن ان کے نوٹس میں نہیں تھا کہ یہاں لاہور پہ ہے. کوئی گھر سے بھی فون آتا, ادھر ادھر سے آتا, تو یہ لڑکی بھی یہی بتاتی تھی. بہنوئی تو کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا یہ کدھر ہے.
اور لڑکی یہ بتاتی تھی کہ میں پشاور میں کوئی بوتلوں کے ڈھکن بند کرنے کی فیکٹری ہے ادھر میں کام کر رہی ہوں، لیکن یہ ادھر تھی، یہ کٹھے تھے. پچھلے کچھ عرصے سے یہ بار بار اس کو اصرار کر رہی تھی کہ یہ میرے کتنے سال سے اپنی سالی کو اس نے یہاں اس فلیٹ میں رکھا ہوا؟ یہاں تقریباً ان کو 11 ماہ ہو گئے ہیں، تقریباً 1 سال ہو گیا. 11 ماہ. جی. اور پچھلے کچھ ایام سے جو ہے یہ بار بار ضد کر رہی تھی کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو. اسی بات پہ ان کا اس رات بھی فون پہ پہلے جھگڑا ہوا. جب فون پہ جھگڑا ہوا تو اپنا سرفراز نے اس کو کہا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. وہ ادھر آ گیا. یہاں پھر اسی بات پہ ان کا دوبارہ جھگڑا ہو گیا اور لڑکی نے جو مقتولہ نے کہا کہ تم میرے سے بس نکاح کرو، نہیں تو میں سب جو باتیں ہیں وہ باقی رشتہ داروں کو، باقی سب کو میں بتا دوں گی. اسی دوران طیش میں آ کر جو اس کی گلے میں دوپٹہ تھا اس دوپٹے کو ہی دبا کے اس کی گردن اس نے دبا دی اور اس کو ناحق قتل کر دیا. اچھا آصف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لڑکی جو پچھلے 11 ماہ سے اس فلیٹ پر موجود تھی تو اس کے لواحقین جو ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ وہ پشاور میں کسی جگہ پہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے کوئی، یہ کے پی کے رہنے والے ہیں اصل میں، یہ کے پی کے رہنے، یہ بہت غریب ہیں، یہ انتہائی غریب ہیں. انہوں نے وہاں پولیس کو انفارم کیا کہ ہماری بچی اس طرح لاپتہ یا پشاور میں ہے؟ نہیں، فون پہ تو غائب بغیر کی بات ہوتی تھی، فون پہ تو غائب بغیر بات ہوتی تھی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قتل ہو چکی ہے. ان کو تو پھر ہم نے اطلاع دی جب ہمیں ملزمان ٹریس ہو گئے اور ملزمان نے نشاندہی کی کہ مقتولہ جو ہے اس کا روبینہ ناز اس کا نام ہے اور یہ ہمارے ساتھ رشتے میں کیا کرتی ہے. اس کے بعد ملزمان سے ہی ہم نے ان کے نمبر لے کر ہم نے ان کے جو ہے ان کی ہمشیرہ کو، اس کے بھائی کو، والد کو رابطہ کیا. اصل میں وہ انتہائی غریب ہیں، ان کے اتنے ریسورس ہیں ہی نہیں کہ وہ اپنے طور پہ سفر کریں، پتہ کریں. وہ تو ابھی بیچارے بہت پریشان ہیں کہ یہ کیس میں وہ کیسے اپنے ملزم کو سزا دلوائیں گے، کیسے پیروی کریں گے، کیسے طریقوں پہ آئیں گے. تو یہ مسئلے مسائل تو ہیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح بہت ہی معروف کہاوتیں ہیں کہ قتل چھپتا نہیں اور جرم جو ہے وہ نشان چھوڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ محنت بہت ضروری ہے. اگر محنت نہ کی جائے تو جو جرم کے نشان ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح آصف صاحب نے جو ہے وہ ملزمان تک پہنچے ہیں ایک نامعلوم لاش کے بعد، انہوں نے بہت محنت کی. اور جس طرح ہم اپنے پہلے بھی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں وہ پولیس کے لیے خاص کر آنکھوں کا کام کر رہے ہیں، اور اس قتل میں بھی سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں وہ بہت کام آئے اور ملزمان تک پہنچے. اور دونوں ملزمان جو مقتولہ کا بہنوئی ہے وہ اپنے ساتھی سمیت گرفتار ہو چکا ہے. ہم دیگر افسران سے بھی بات کریں گے، اپنے ناظرین کو پہنچائیں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈی ایس پی جو غالب مارکیٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि डीएसपी सर्कल जो गालिब मार्केट के हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। शहजाद रफीक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि जब उनको बोरी बंद लाश मिली और कोई भी शवाहद नहीं थे तो फिर किस तरीके से जो है वो मुल्जमान तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाजरीन के लिए जरा तफसील से बताइएगा और ये एक मैसेज भी होगा तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए कि जब कोई शवाहिद ना हो, ब्लाइंड मर्डर जो अंधा कत्ल है, तो उसको किस तरीके से जो है वो कोशिश की जाए तो वो मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शिराज जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आपने इसमें इस इवेंट को प्रोजेक्ट किया और हमारे पुलिस के लिए गुड वर्क है, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर हमेशा ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे उस्ताद थे, वो हमें एक बार पढ़ाते होते थे ट्रेनिंग के दौरान कि जुर्म हमेशा अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। और जिस तरह ब्लाइंड मर्डर आपने बताया, ब्लाइंड मर्डर में ना तो मकतूला की हमारे पास कोई शनाख्त थी और ना ही उसके पीछे कोई मोटिव और कातलों का कोई सुराग था। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमेशा हर जुर्म कोई ना कोई सुराग छोड़ता है, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने जब ये हमें गंदे नाले से एक बोरीबंद लाश मिली है खातून की, तो उसको ट्रैक करने के लिए वहाँ पे मौजूद सीसीटीवी कैमरास जो अवेलेबल होते हैं IC3 के और प्राइवेट, क्योंकि आमतौर पे जब ये लाश किसी नाले में फेंकी जाती है तो वो ट्रैवल करते हुए सम टाइम फेंकी कहीं और जाती है और जो लाश सरफेस होती है वो कहीं दूर होती है। तो जो हमारा सबसे पहला फोकस था वो ये था कि हम इस लाश के रूट को ट्रैक करें कि ये पॉसिबली क्या एक ट्रैक बन सकता है। हमने जिस जगह से लाश मिली वहाँ और इसके बैक ट्रैक करते हुए नाले के साथ साथ जो IC3 के कैमरे अवेलेबल थे और इसी तरह कुछ प्राइवेट प्रेमिसेस में भी जो CCTV कैमरे हैं उनकी हमने मदद हासिल की, जहाँ से हमें एक जो रिक्शा जिसके अंदर 2 नामालूम शख्स थे जिन्होंने इस बोरी को नाले में फेंका वो आइडेंटिफाई हुए। लेकिन उस वीडियो में ये जो उनका रिक्शे का नंबर क्या था और उनकी जो चेहरे कितने विजिबल थे वो नहीं थे, क्योंकि ये रात का इंतहाई लेट आवर्स में उन्होंने अंधेरे का देखते हुए उस पॉइंट को उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया कि वहाँ पे अंधेरा था, तो उन्होंने उस लाश को वहाँ पे फेंका। लेकिन फॉर्चुनेटली एक कैमरे में वो फुटेज रिकॉर्ड हो गई। उस फुटेज को जब हमने एनालाइज किया तो उस रिक्शे की कुछ निशानियां जो थी, जिस तरह उसकी फ्लक्स का कलर क्या था, उसके बैग के ऊपर आपने अक्सर देखा है रिक्शों के पीछे कोई ना कोई उन्होंने एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कोई लिखी हुई होती है, तो उन सब निशानियों की मदद से IC3 के साथ रब्ता किया गया और उन निशानियों को सामने रखते हुए वो कुएं से बैक 1 आवर के दरमियान, क्योंकि वो जितने बजे वो वहाँ पे फेंकी गई थी डेड बॉडी, उससे 1 घंटा 2 घंटे के टाइम को बैक ट्रैक करते हुए जब हमने IC3 कैमरों से रहनुमाई हासिल की तो एक जनरल हॉस्पिटल के करीब एक जो IC3 का कैमरा था वहाँ पे उस रिक्शे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो विजिबल हो गया। और वो जब हमने उस रजिस्ट्रेशन नंबर उसका विजिबल हुआ तो फिर हमें एक लीड मिल गई, फिर उस नंबर से रजिस्टर्ड ओनर कौन था, फिर उसका ID कार्ड हासिल किया गया। ID कार्ड हासिल करने के बाद उसके मोबाइल नंबर पे उसकी कौन सी सिम्स हैं, फिर उनकी लोकेशंस ली गई। तो ये एक इंतहाई अच्छा टीम वर्क और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम इस ब्लाइंड मर्डर को इन्वेस्टिगेशन गालिब मार्केट की टीम ने ट्रेस किया। अच्छा शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि शवाहिद भी मौजूद ना हो और 24 घंटे में मुल्जमान तक पहुंच जाए और मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर ले। क्या आप 24 घंटे सोए नहीं, या मुसलसल ये आपकी मेहनत है और आपकी लगन है, दिलचस्पी है, ये बाकी नाजरीन के साथ साथ अपने जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके भी पैगाम होगा कि किस तरह आपने 24 घंटे में जो है वो मुल्जमान को ट्रेस किया? देखिए जी, मेहनत कभी रागा नहीं जाती और जो मर्डर इज अ मोस्ट हीनियस क्राइम और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर और बीइंग अ सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनके ऊपर हर जो ऑफिसर है वो अपनी मैक्सिमम कोशिश करता है। और इसके अंदर क्योंकि जितनी जल्दी ये चीज़ें अनअर्थ हों और जब आपको कोई लीड मिलती है उनको जितनी जल्दी आप वाइंड अप कर लें, क्योंकि अगर इसमें मुल्ज़मान को एक ज़रा सा हिंट मिल जाता कि हमारी CCTV फुटेज ट्रेस हो गई है या हमारा रिक्शा नंबर कहीं से लोकेट हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं ये किराए के घरों में रह रहे होते हैं, इनके कोई परमानेंट रेजिडेंसीज नहीं होती, तो ये लोग जब अगर आप एक दफ़ा आपसे कोई भी ऐसा प्रीमेच्योर काम हो गया जिसमें उनको एक हिंट मिल गया कि हमारे बारे में पुलिस को कुछ आगाही मिल चुकी है, तो वो फौरी तौर पे अपने पते तब्दील कर लेते हैं।
اس میں الحمدللہ جب ہمیں یہ ٹریک ملا تو ہم نے اس کے اوپر ایک ریسٹلیس ایفرٹ کی جس میں انچارج انویسٹیگیشن اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی, اور اس میں باقی کامیابی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, کچھ آپ کی غیبی امداد بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ایک شخص نہیں تھا, یہ 2 لوگ تھے. ہم نے جب ان کے موبائل رجسٹریشن نمبر حاصل کی رکشے کی, اور پھر اسے ہمیں ان کا آئی ڈی کارڈ ملا, اور پھر اس آئی ڈی کارڈ کے سے ہم نے آگے ان کی جب سمز لی, اور پھر جب سمز کا آپس میں جو کنیکٹنگ ڈیٹا تھا اس میں ایک نمبر آئیڈینٹیفائی کیا کہ وقوع کے قریب اس نمبر سے اس کا بار بار رابطہ ہو رہا ہے, اور ان دونوں نمبر کی جب ہم لوکیشن لے رہے تھے تو وہ لوکیشن سیم آ رہی تھی. تو اس سے ہمیں یہ پوائنٹ ملا کہ یہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گھر میں ایک ہی پریمیسز میں رہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے محنت کی بات کی, اس میں محنت تو شاید بہت سے کیسز میں پولیس بہت کرتی ہے لیکن شاید کامیابی نہیں ملتی, لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی امداد شامل ہو جاتی ہے تو پھر کامیابی کے لیے منیمم ٹائم میں مل جاتی ہے. ہم اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اہم کیس میں ہمیں منیمم پاسبل ٹائم میں جو ہے ہمیں کامیابی دلائی. اچھا شہزاد صاحب, اس میں ایک اور بہت ہی پروفیشنل ایٹیچیوڈ آپ کا نظر آیا ہے ملزمان تک پہنچنے کا, کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میاں میر کا رہائشی ہے, لیکن پولیس کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی سربراہی میں اس کا گھر سے نکلنے کا انتظار کرتے رہے اور اس کو باہر سے جو ہے وہ گرفتار کیا, جبکہ ایسی بھی پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ سیڑھیاں لگا کے بھی گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کا یہ بہت ہی پروفیشنل ایٹیچیوڈ تھا کہ اگر ایک ملزم ہے تو اس کو فیملی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. یہ بھی ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ یہ کس طرح آپ نے پلان کیا. دیکھیں, اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس فوٹیجز میں 2 لوگ تھے, اور اس کے بعد جب ہم نے ان کے نمبر ٹریک کیے تو ان کی لوکیشن سیم میاں میر کی لوکیلٹی کی آ رہی تھی. تو ایک چیز تو ڈٹرمن ہو گئی کہ ویدر دے آر لیونگ ان سیم ہاؤس اور یا بالکل نیئر بائی ہاؤسز میں رہ رہے ہیں. تو ہم نے اپنی ایک جو ٹیم تھی اس کو پلین سیویز کے اندر اس ایریا میں, کیونکہ جو ہماری ٹاور لوکیشن آتی ہے وہ اسپیسیفک اس گھر کی نہیں ہوتی, وہ تقریباً 1.5 سے 1.5 کلومیٹر کا جو اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے, اور مین اس ٹاور کو بتا رہی ہوتی ہے جہاں سے موبائل سگنل لے رہے ہیں. تو اس کے اندر میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ بروقت کارروائی نہ کریں اور تھوڑا سا حکمت عملی کا فقدان آ جائے تو چیزیں جو ہیں پھر کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. اور اس میں جو ارجنسی تو تھی ہمیں, کیونکہ وی وانٹ ٹو اس کو ہم جتنی جلدی ورک آؤٹ کرتے ہم کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ جو تحمل اور جو ایک پیشنس جو تھی ایز اے پولیس آفیسر, ہم نے اس کے اوپر بھی بڑا فوکس کیا, اور ہم نے اس چیز کو انشور کیا اور ان کی لوکیشنز کو آڈ ٹائمنگ میں, کہ کیونکہ جو رات لیٹ نائٹ لوکیشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیٹک ہے. تو ہم نے ان کا جو موبائل جب ڈیٹا لے کے سی ڈی آر ان کا انالیسس کیا تو ہم نے اس چیز کو بھی انشور کیا کہ کس ٹائم ان کی موبیلٹی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ جو آئیڈل ٹائم ہے وہ کون سا لیپ کرتا ہے. کہ رات کو 12-1 بجے کے بعد یہ رکشا ایک میں سے ایک بندہ چلاتا تھا جو کہ سارا دن موو رہتا تھا, وہ کبھی اس کی لوکیشن کسی جگہ پہ آتی تھی. تو ہمارے لیے یہ چیز بڑی سرپرائزنگ تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ سارا دن موو کرتا رہتا ہے, آیا اس کو کوئی ہنٹ مل گیا. تو ہم نے پھر اس میں اس ٹائم کو فوکس کیا جس میں ان دونوں کی جو آئی ڈی تھی وہ آئیڈل اور اسٹیٹک ہو جاتی تھی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ رات اس کوارٹر میں یہ لوگ رہتے ہیں, اور پھر اس حوالے سے ہم نے اس ٹائم کے ان کی وہاں پہ ریکی لگا دی. اور جب اس ریکی کے بعد ہمارے پاس جو ایک لیڈ تھی وہ رکشے کا نمبر تھا, تو ہم نے بجائے یہ کہ ابرپٹلی ہم کسی گھر میں ریڈ کرتے اور وہ غلط ریڈ ہو جاتی, ہم نے اس رکشے کو سرفیس کرنے کے لیے اس لوکیلٹی میں مختلف ٹیموں کو سیویز میں لگایا, اور جیسے ہی وہ رکشہ سرفیس ہوا ہم نے اس رکشے کو ایز اے پیسنجر اس کو انگیج کیا. اور اس کے ساتھ جب ہمیں وہ فیل ہو گیا کہ اب ہم اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے جا چکے ہیں کہ جہاں پہ دوسرے بندے کو اس کی موومنٹ یا اس کی گرفتاری کے بارے میں نہیں پتا, تو دین وی انکوائرڈ اباؤٹ دی ادر کلپریٹ, اور پھر اس بندے کو جو اس کا ہمراہی ملزم تھا اس کو ہم نے ود ان ہاف این آور دونوں ملزمان کو کامیابی سے گرفتار کر لیا. شہزاد صاحب, اس کیس میں بہت ہی اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں, آپ کی دلچسپی واضح طور پر نظر آئی, اور خاص کر آپ کا وہ ایٹیچیوڈ جو ملزم کو گرفتار کرنے کا تھا کہ اس کی باقی فیملی ڈسٹرب نہ ہو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اہم سوال بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2016 میں سیف سٹی جو ہے وہ آپریشنل ہوا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیف سٹی جو ہے وہ اس وقت پنجاب پولیس کے لیے آنکھوں کا کام کر رہی ہے, اور اس سے بہت سی جو ہے وہ مدد ملی ہے اندھے قتل جو ہے خاص کر اس کو ٹریس کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پولیس کا فیوچر ٹیکنالوجی ہے. ہماری اور جو ماڈرن کنٹریز کی اگر آپ ان کی پرفارمنس کا کمپیرزن کریں تو اس میں وی آر لیگنگ فار بیہائنڈ, لیکن اس کی جو مین ریزن ہے وہ ٹیکنالوجی کا فقدان ہے. سیف سٹی ایک بہت اچھا گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور لا تعداد کیسز کے اندر
CCTV कैमरा जो IC3 के हैं इनकी मदद से, और इस ब्लाइंड मर्डर में अगर उस जगह से जहाँ पे डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था वहाँ पे IC3 का कैमरा ना होता और उसके बाद उस कैमरे की मदद से हम बैक ट्रैक करके उस नंबर को, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसको आइडेंटिफाई ना कर पाते तो शायद ये एक अंधा कत्ल, सारी ज़िंदगी अंधा कत्ल रह के पुलिस फाइल क्लोज हो जाती, क्योंकि इसमें कातिल जो था वो भी मकतूला का रिश्तेदार था और जो उनकी बैकग्राउंड थी उसमें कोई इतनी इंटरकनेक्टेड फैमिली नहीं थी। वो मे भी यही समझता है कि उस खातून ने शायद कहीं जगह किसी की शादी कर ली, अपनी मर्जी से चली गई है और किसी थाने में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ रहता और पुलिस इस केस को ट्रेस ना कर पाती। जिस तरह उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं पेशावर में काम कर रही हूँ लेकिन लाहौर में मौजूद थी। शहजाद साहब, आप ये समझते हैं जो ISO3 कैमरे वो मजीद जो है वो और भी होने चाहिए, लगने चाहिए? देखें, जितनी ज़्यादा कवरेज एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपके पास, जितनी अब जैसे 2 आंखें आप एक आंखों से आपकी कैपेसिटी है और जब यही आंखों की तादाद बढ़ती जाती है तो जितना ज़्यादा आप कैमराज की इंस्टॉलेशन करेंगे, अभी लाहौर को जो इस फेज़ में, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, अभी जो मेन पहला फेज़ था या जो भी तक जो हमारा वर्किंग एंड जो इसका सेटअप है उसमें उन पॉइंट्स को फोकस किया गया है जो हमारे मेन शाहराएँ हैं, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पे हमारा ट्रैफिक का इन्फ्लक्स ज़्यादा है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा जुर्म तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है जो शायद 1400-1500 स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित है, तो इसमें अगर 8,500 या 10,000 कैमरे लगे हुए हैं तो इनकी तादाद बढ़नी चाहिए वक्त के साथ साथ। और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं जैसे ANPR जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमराज होते हैं जो ये ई चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फेशियल रिकग्निशन कैमराज हैं, नाइट विजन कैमराज हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी का हसूल और फिर उसका जो एक्सपेंशन है ये लाजम मलजूम है, दोनों चीज़ें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा DSP गुलबर्ग सर्कल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसील से बताया। और इस केस में जो सबसे अहम बात थी वो पुलिस अफसरान की जो टीम थी उसकी दिलचस्पी थी और उसके बाद जो है वो ये देखने में आया कि मुलजिम ट्रेस होने के बावजूद उसका घर के बाहर निकलने का इंतजार किया जाता रहा कि उसके अलावा जो है वो कोई और दूसरा शख्स डिस्टर्ब ना हो। और जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में ही ये बताया था कि कत्ल कभी छुपता नहीं और जुर्म अपने निशान छोड़ता है और उस निशानात पर अगर मेहनत से और दिलचस्पी से तफ्तीश की जाए तो कोई भी मुलजिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचने से बच नहीं सकता। हमने मेजबान शिराज निसार को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ